मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अहलियान लाहौर, दाता की नगरी में बसने वाले, ज़िंदा दिलाने लाहौर और कुर्बो जवार से और मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हाज़रीन व सामीन को और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को जो दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं, हमें सुनते हैं, मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं और एक खलूस का रिश्ता, दीन इस्लाम का रिश्ता और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा वाला रिश्ता कायम रखे हुए हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से दिली गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ा बेहतरीन मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर आया हूँ। मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने एक ख़ास वजीफ़ा अता फरमाया। वो ऐसा वजीफ़ा जिसकी बरकत से सारी दुनिया भी दुश्मन बन जाए तो वो कुछ बिगाड़ न सकेगी, अपने बिगाने हो जाएं और अपने रूठ जाएं, साया भी साथ छोड़ जाए, दोस्त दुश्मन बन जाएं और हर तरफ से मुश्किलें घेर लें। जब मुश्किलों ने घेरे डाल लिए हों, हर तरफ अग़यार की यलगार हो, अपनों की यलगार हो, कोई अपनों के रूप में, कोई दोस्तों के रूप में, जब आपको शब-ओ रोज़ नुकसान पहुंचाने के दर पे हों तो फिर ये अमल कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े से बड़े ताकतवर को भी आपके कदमों में डाल देगा, बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देगा। इस अमल की बरकत से खाली झोलियां भर जाती हैं। इस अमल की बरकत से जो दुख हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, रंजो आलाम हैं, वो खुशियों में और राहतों में बदल जाते हैं। ऐसा अमल जिसकी बरकत से डूबे हुए आपके पैसे हैं, दौलत है, रुपया है, डूबी हुई रकम है, वो वापस मिल जाएगी। इसकी बरकत से, इस अमल की बरकत से आपकी वो मुश्किलें जो कम होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे काम जो अटक गए हैं, रुक गए हैं, इस अमल की बरकत से वो अटके हुए, रुके हुए नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। क्योंकि ये अमल, ये वजीफ़ा, ये नबी मुहतशम सदर बज़्म कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा जान हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के नाना जान ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर ये वजीफ़ा मुबारक खुद अता फरमाया है। ये वजीफ़ा मुबारक खुद अता फरमाया है। आपके अगर कोई काम बनते बनते रुक गए हैं, आप मसाइल में घिर चुके हैं, आपके दुश्मन मुंह जोर हो गए हैं, ज़ाहिरी दुश्मनों के साथ साथ बातनी दुश्मन ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपको नज़र नहीं आ रहे, जो मुंह के मीठे हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जो ऊपर से मोहब्बतें जताते हैं, नीचे से जड़ें काटते हैं। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए, ऐसे दुश्मनों की खुफिया, उनकी जो प्लानिंग है, खुफिया प्रोपोगंडे हैं, उन प्रोपोगंडों से, उनकी साजिशों से, उनकी चालों से बचने के लिए ये वजीफ़ा मुबारक आप भी कर लें। अल्लाह के फजल से, उसकी करम नवासी से इंशाअल्लाह ताला आप उनकी चालों से, उनकी साजिशों से और उनके गलीज प्रोपोगंडों से बच जाएंगे। दुश्मन बेनकाब हो जाएगा, खुफिया छुपा हुआ दुश्मन
کالی بھیڑوں کی طرح جو چھپا ہوا ہے، ان جراثیموں کی طرح جو آپ کو چپکا ہوا نظر نہیں آتا، وہ دشمن آپ کے سامنے بالکل عیاں ہو جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، وہ دشمن آپ کے جو خفیہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکام و نامراد ہو جائیں گے، یا پھر آپ کے قدموں میں آ کے گر کر معافی مانگیں گے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ واسطے معاف کر دیجئے، ہم نے یہ غلطی کی۔ ابھی ابھی یہ بیان سے پہلے، اس بیان سے پہلے چند منٹ پہلے، اس درس روحانی سے پہلے، یہ حضرت مولانا علامہ حافظ نوید احمد مشہدی صاحب کے سامنے ایک واقعہ ہوا کہ وہ لوگ گر کر، قدموں میں گر کر معافی مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت قاری صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ واقعہ، چند منٹ پہلے کا یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ میں ایک بات نہیں کر رہا، سینکڑوں واقعات، ہزاروں واقعات، لیکن یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا مجرب ہے، اتنے کمال کا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے، یہ وظیفہ ایسا با کمال ہے، یہ حل المشکلات ہے، یہ وظیفہ حل المشکلات، مشکلات کے حل کا مجرب ترین عمل اور مجرب ترین ہتھیار ہے، آزمودہ عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، بڑا شاندار۔ جو کوئی بھی کرے گا جھولیاں بھر جائیں گی، جو کوئی بھی کرے گا دشمنوں سے نجات پا جائے گا، جو کوئی بھی کرے گا خوشیوں سے، نعمتوں سے اور ظاہری باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے گا۔ دولت کی برکات ملیں گی، نعمتوں کی برکات ملیں گی، صحت کی برکات ملیں گی، رشتوں کی برکات ملیں گی، برادری کی برکات ملیں گی، دوست احباب کی برکات ملیں گی۔ جو بے برکتیاں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں نا، وہ ساری برکتیں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ میں ایک سچی بات اور ایک ایک حرف سچا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو شیطان جو ہے وہ روکے گا اور شیطانی حربے یوز کرتا ہوا آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے گا اور مختلف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، مختلف اپنے حربے استعمال کرے گا، اس عمل کو سننے سے، اس وظیفے کو سننے سے آپ کو روکے گا اور اس وظیفے کو کرنے سے بھی روکے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اس کی کائنات میں کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ یہ عمل فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ عمل فرشتے کرتے ہیں اور تا صبح قیامت وہ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو نوریوں کا معمول ہے، جو نوریوں کی بہت بڑی تسبیح ہے، اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، اللہ کے ملائکہ کا ورد ہے، ملائکہ کا وظیفہ ہے، ملائکہ کا یہ جناب نسخہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کا عطا فرمایا ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو خواب میں میں ملا اس کو خواب میں میں ہی ملا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا، سرکار کا خواب میں تشریف لانا یہ حق اور سچ ہے۔ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، جو آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خواب میں ملے ہیں۔ خواب میں زیارت حضور علیہ السلام کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ شیطان تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو خواب میں جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں، جو عمل آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک، لوح و کرسی کا مالک، کل کائنات کا مالک، عرش عظیم کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، زمین کا مالک، آسمان کا مالک خود عطا فرمائے، اس عمل سے بڑا کائنات میں کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ کسی مولانا کا نہیں، کسی حافظ کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں،
کسی حضرت کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، کسی فقیر کا نہیں، کسی درویش کا نہیں، کسی غوث قطب ابدال کا نہیں، کسی کا بھی عمل اس عمل کی مثل اور مثال نہیں بن سکتا جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ ہم پیر بھی اسی کو مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلائے، جو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس تھے، جس کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے متضاد نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو، ہم اسی عمل کو لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا، اور اس قرآن عظیم کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور یہ قرآن حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان کی ذات اقدس پر، آپ کے دل اطہر پر نازل ہوا۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنی زیارت سے مشرف فرما کر اپنے غلام کو ارشاد فرمایا، میرے غلام دنیا بھی خلاف ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر خلاف ہو گئے ہیں، بڑے بڑے وزیر خلاف ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ وظیفہ کرو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب میں یہ بتا دوں، یہ وظیفہ بتا دوں، ہر دکھی دل کی پکار، ہر پریشان حال کی پکار، ہر ایک غم زدہ کی پکار پر یہ وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ بھی کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی کروائیں، میری بہنیں بھی کریں، میری بیٹیاں بھی کریں، میرے دوست، میرے بزرگ نوجوان بھی کریں۔ یہ عمل پوری امت محمدیہ کرے، پوری امت یہ عمل کرے، پوری امت یہ وظیفہ کرے، اور ادھر ادھر کے عملیات سے نکلیں، ادھر ادھر کے وظائف سے نکلیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر دے، جو شریعت مطہرہ سے آپ کو دور کر دے، جو قرآن سے دور کر دے، احادیث نبویہ سے دور کر دیں، جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اقوال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اولیاء کاملین کے در سے آپ کو دور کر دیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اور یہ مستند اور مسنون یہ وظائف کریں، یہ عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ آپ دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی، نوکری مانگو گے نوکری ملے گی، عزت مانگو گے عزت ملے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا جہاں کی ساری دولتیں مانگو ملیں گی، لیکن ایک میں یہ فقیر عرض کرتا ہے آپ سے، آپ یہ سارا کچھ بعد میں مانگو، پہلے ایک چیز مانگو، یہ عمل کرنے سے پہلے، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور اپنی تمنا کو دل میں رکھیں، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ جو میں کرنے لگا ہوں، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے، یا اللہ جس کا حکم تو نے فرمایا ہوا ہے، مولا یہ عمل کرنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے یا اللہ پاک میں تیری رضا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں، تیری کرم نوازیوں سے اپنے دامن کو لبریز کرنا چاہتا ہوں، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری رحمتوں سے، تیری نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتا ہوں، مولا مجھ پر تو بھی راضی ہو جا، تیرے محبوب بھی راضی ہو جائے۔ یقین مانیے، اب میں آپ سے ایک جواب پوچھتا ہوں حضرت صاحب، کہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، آپ بتائیے اس کے بگڑے کام سنوریں گے یا نہیں؟ ہاں جی، کیوں جی؟ سنوریں گے نا؟ خالی جھولیاں بھریں گی یا نہیں؟ جب بادشاہ، کوئی امیر آدمی اپنے کسی نوکر پر، اپنے کسی ملازم پر، اپنے کسی محبت کرنے والے پر راضی ہوتا ہے تو اس کو محروم کرتا ہے یا عطا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ تو جس پر اللہ راضی ہو جائے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے،
اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، جس محبوب کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور سجایا ہے، اور جس محبوب کی شان میں اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر، بلکہ میں کہتا ہوں قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ بسم اللہ کی با سے، تو با سے لے کر آخری حرف قرآن کا سین ہے، اور با اور سین کو ملائیں تو بس، با اور سین کو اکٹھا کریں یعنی جو قرآن سے جڑ گیا، بس ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ساری کیسے آ گئی؟ با کو سین سے ملایا تو بس، اور پھر سین کو با سے ملایا تو سب۔ با کو سین سے ملایا تو بس، سین کو با سے ملایا تو سب، سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ یعنی جس پر اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جس محبوب کی خاطر قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اللہ شان بیان فرمائے، اس محبوب کو جس نے راضی کر لیا، اس محبوب کو جس نے راضی کر لیا، رحمت للعالمین کو جس نے راضی کر لیا، خاتم النبیین کو جس نے راضی کر لیا، جس محبوب کی خاطر اللہ رب العزت فرمائے لولاک لما خلقت الکونین، محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ تو اللہ آپ پر راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا عطا کیا ہوا عمل آپ نے شروع کیا۔ میں کہتا ہوں یہ عمل شروع کرنے کی دیر ہے، آپ اس کو شروع کریں، رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا مہینہ کرو، میں یہ نہیں کہتا ہفتہ کرو، میں یہ نہیں کہتا 11 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 21 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 41 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 3 مہینے کا چلہ کرو، میں یہ نہیں کہتا سال کا چلہ کرو۔ میں کہتا ہوں آپ پہلے دن کریں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی راحتیں، اتنی خوشیاں، اتنا سکون، اتنا چین، اتنی نعمتیں، اتنی دولت لازوال، آپ کا دل کرے گا میں ساری عمر ہی لگا رہا ہوں، میں ساری عمر یہ عمل کرتا رہوں۔ دولتیں آنا شروع ہو جائیں تو بھول نہیں جاتے اپنے محسنوں کو، رزق وافر آ جائے تو اپنی اوقات کو بھولتے نہیں ہیں، دولت زیادہ آ جائے تو اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ فقیر کا کام ہے صدا کرتے رہنا، غلام کا کام ہے اپنے مالک کی غلامی کا دم بھرتے رہنا۔ تو ہم اللہ کے در کے فقیر اور غلام ہیں، ہمیں چاہیے ہر دم وابستہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو آئیے وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر خود عطا فرمایا ہے، میں آپ کی جھولیوں میں، آپ کے کاسہ دل میں ڈال دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی، اسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں درج فرمایا ہے۔ فرماتے ایک دفعہ دمشق میں بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے حضرت مفتی حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے وزیر خلاف ہو گئے، بڑے بڑے مشیر خلاف ہو گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، بے حد پریشان ہوئے، اذیت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ یہ دل میں باتیں آ رہی تھی،
کہ جن وزیروں کے پاس، مشیروں کے پاس سفارش کروانی تھی تگڑے لوگوں کے پاس کہ جناب یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، وہ جو رہبر بنے ہوئے تھے وہ رہبر خود ہی ڈاکو بنے ہوں، خود ہی اہل اللہ کو، اللہ والوں کو تنگ کرنا شروع ہو جائیں، رسوا کرنا شروع ہو جائیں، ذلت امیز اور تحقیر امیز رویہ ان کے ساتھ بنائیں اور ان کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئیں، جان لینے پہ اتر آئیں، تو بندہ کس کو حال سنائے؟ پھر حال وہی ذات سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی پریشان، رات کو آنکھ لگی، قسمت جاگ پڑی، آنکھ لگی، قسمت جاگ پڑی، مقدر جاگ اٹھے، نصیب چمک اٹھا، روشن ہو گیا باطن۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جب آنکھ لگی نا تو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ کہتے ہیں جب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تسلی عطا فرمائی اور یہ وظیفہ مجھے سکھا دیا۔ یہ وظیفہ مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا اور فرمایا تو یہ درود پاک پڑھا کر، تو یہ درود پاک، یہ وظیفہ پڑھا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مشکل آسان فرما دے گا، یہ سارے دشمن ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ جب آپ بیدار ہوئے، حضرت حامد عماری رحمت اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں میں جاگا تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میری مشکل آسان فرما دی۔ نیند سے بیدار ہوا، پروردگار عالم نے میری مشکل کو آسان فرما دیا، میری مشکل کو دور فرما دیا، میرے دکھڑے اللہ نے مٹا دیے، میرے غم دور ہو گئے، آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ، فرماتے ہیں اس کا فتنے ختم ہو گئے میرے، میں نے وہ وظیفہ شروع کیا۔ اب وہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک ترکیب ہے۔ یاد رکھیں وظیفہ عمل اس وقت اثر نہیں کرتا جب تک آپ اس کو طریقے کے مطابق استعمال نہ کریں۔ آپ کو بتایا کہ آپ نے ظہر کے بعد کرنا ہے، آپ نے اس کو جناب فجر کے بعد شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتایا کہ آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے، آپ نے اس کو مغرب کے بعد شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتایا کہ روز اسی ٹائم پہ کرنا ہے، آپ نے آج اور ٹائم پہ، کل اور ٹائم پہ، پرسوں اور ٹائم پہ۔ تو جس طرح بتایا جائے عمل اسی طریقے سے کریں گے اور اسی مقدار میں اور اسی تعداد میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولی بھر جائے گی، آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ آئے خالی ضرور ہیں، جائیں گے خالی نہیں۔ اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیز بننے میں، اور چیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ 1 منٹ کا کلپ میں یہ کام نہیں بنتا، یہ پورا سننا پڑتا ہے مشتی صاحب، پورا کلپ غور سے سنیں، آپ کو ساری سمجھ آئے۔ جب ٹائم میں آگے پیچھا کریں گے، تعداد میں آگے پیچھے کریں گے، وقت میں آگے پیچھے کریں گے، مکان اور زمان کی قید نہیں رکھیں گے تو معاملات پھر طے نہیں ہوں گے۔ جس طرح بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور طریقہ کیا ہے عمل کا؟ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز کمپلیٹ کر چکے، اکثر لوگ ہیں جو 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت اور 3 وتر پڑھتے ہیں، 9 رکعتیں ہو گئی۔ اور اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، یہ 17 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ 17 رکعتیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، آپ نے 9 پڑھ لی ہیں، تو اس کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل اسپیشل سے پڑھنی ہے۔ کتنی؟ صرف 2 رکعت، 2 رکعت نماز نفل اسپیشلی
آپ نے اس کامیابی کے لیے یہ سارے مسائل جو میں نے گنے ہیں نا، ان سارے مسائل کے حل کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو آپ کیسے اتنی مشکلوں سے جنگ کر سکیں گے؟ 2 رکعت نماز نفل کے لیے آپ مصلی پہ آ نہیں سکتے اور ڈیمانڈیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری قسمت نہیں بدلتی، میرے نصیب نہیں بدلتے، میرے مقدر نہیں بدلتے، میرے حالات نہیں بدلتے، میرا ایسے ہو جائے، پیر صاحب تعویذ دے دیں۔ پیر صاحب کا تعویذ کیا کرے گا جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان سجدے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت سجدہ میں اور حالت دعا میں بندہ بہت پسند ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہاتھ لرز رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، وہ گڑ گڑا رہا ہو، اس کی آواز رو نہ سکتا ہو تو رونے والا منہ بنایا ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ یہ 2 حالتیں انسان کی اللہ کو بڑی پسند ہیں، سجدے کی حالت اور دوسری دعا کی حالت۔ تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، یہ آخر تک مکمل سورت پڑھے پہلی رکعت میں 1 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت نماز نفل خشوع و خضوع کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اور پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ العظیم۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ اونچی بولیں، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ چند منٹ لگیں گے، چند منٹ لگیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سے صدق دل سے توبہ کرے اور اس کے بعد 2 زانو ہو کر بستر پہ سونا ہے، چارپائی پہ تو چارپائی پہ آ جائے، بیڈ پہ سونا ہے تو بیڈ پہ آ جائے، زمین پہ سونا ہے تو اپنے بستر پہ آ جائے جہاں اس نے سونا ہے، اور پھر تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ تصور مدینے والے کا، آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کر کے پھر اس نے 200 مرتبہ 2 زانو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روحانی طور پر حاضر ہو جائے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ درود پاک عرض کرے پھر، اور 200 بار یا 300 بار جتنی اس کی استعداد ہو۔ اگر وہ 300 کا فگر پورا کر لے تو بہت کمال کی بات ہے، نہیں تو 200 پر بھی چلا جائے نا، اگر اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے۔ حضرت حامد عماری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس طریقے سے جب پڑھنا شروع کیا نا تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے صبح اٹھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود پاک کا نذرانہ شروع کر دیا، یہ نذرانہ پھر شروع کر دیا۔ اب درود پاک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کون سا درود جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خواب میں تشریف لا کر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ یہ درود پڑھو تمہاری مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی، اللہ مشکلیں تمہاری دور کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھا، اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رکھا تو میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ درود حل المشکلات فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی
सय्यदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं 200 से 300 बार जो कोई भी इस अमल को 2 रकत नमाज नफल के बाद 1000 मरतबा इस्तगफार करे, और अगर वो अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम नहीं पढ़ सकता तो वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह 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 इतना भी पढ़ ले तो काम चल जाएगा। और अगर वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ ले तो भी ठीक है। 1000 मरतबा इस्तगफार अल्लाह से करना है। अल्लाह तो फरमाते हैं मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुझे अता फरमाऊं। मेरे खजाने भरे पड़े, मैंने किसको देने हैं? अपने महबूब के गुलामों को अता फरमाने। अल्लाह तो वो है जो गैरों को भी अता फरमा रहा है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो उनको भी अता फरमा रहा है। तो जो गैरों को अता फरमा रहा है, मुशरिकों को, काफिरों को अता फरमा रहा है, बद मजहबों को अता फरमा रहा है, अरे भाई तू कहां कहां क्या सोच रहा है, किधर सर मार रहा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, मेरे नबी की गुलामी का दम भरने वाला है, हजूर का आशिक कहलाने वाला है। हाँ, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, 1 नंबर इस्लाम के साथ आपका ताल्लुक होना जरूरी है। करबला के अंदर 2 इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो यजीदी था, और वो यजीदी उस इस्लाम के अंदर लाना चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर ले। लेकिन आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम का परचम बुलंद करना था। आपने उनके साथ मिक्सिंग नहीं होने दी, मिक्सिंग नहीं होने दी। एक वो भी मुसलमान थे जो कत्ले हुसैन पर लगे हुए थे और डटे हुए थे, वो भी मुसलमान थे, अपने आप को मुसलमान कहला रहे थे। इस तरह का मुसलमान न बनना। बल्कि किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, हजरत आपका किस जमात से ताल्लुक है, किस मसलक से ताल्लुक है, किस फिरके से ताल्लुक है? फरमाया जब से करबला मुनक्किद हुई है उसके बाद 2 रह गए गिरोह, 2 गिरोह रह गए, एक यजीदी और एक हुसैनी। हम हुसैनी हैं, हम बोलो तो सही, हम हुसैनी हैं। हम कौन हैं? हुसैनी हैं। हो हुसैनी, उसकी जुबान पर कलमा हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के नाना जान का हो तो वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमाया हुआ ये वजीफा करे। मैं 100% नहीं, 1,00,00,000% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि उसका काम रुक जाए, उसका काम रह जाए, उसकी मुराद पूरी ना हो। ये हो ही नहीं सकता वो खाली झोली रह जाए। दुनिया जहां की नेमतें अल्लाह तेरी झोली में डाल देगा। इस वजीफे को यकीन, ईमान के साथ और तवक्कल के साथ करो। पूरी उम्मत को इसकी इजाज़त है, तमाम उम्मत मुसलमा को इसकी इजाज़त है, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इसकी इजाज़त है। लाइक करें, कमेंट में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि हमारा जो मिशन है खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया दारुल उलूम बाब मोहम्मदी जामिया जिलानिया रिज़विया, इसका मिशन है कर भला हो भला होता है, भले का भला। पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि कोई महरूम न रह जाए। ये अल्लाह का अता किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जो भी ये वजीफ़ा करता है वो अल्लाह के हुक्म पर भी अमल करता है, फ़रिश्तों की सुन्नत पर भी अमल करता है, महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी राज़ी कर लेता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक पर भी अमल हो जाता है। अल्लाह उसके गुनाह भी मिटा देता है, अल्लाह बरकतों से माला माल कर देता है, राहतों से रहमतों से अल्लाह माला माल फरमा देता है। कर भला हो भला होता है, भले का भला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।